अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 मई 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, ईद उल फितर के मौके पर अफ़गान तालिबान जंगबंदी का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन काबुल फोर्सेस तालिबान के ख़िलाफ़ फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि नंगरहार के अंदर तालिबान पर बमबारी की गई है, जिसमें 14 तालिबान के मुजाहिदीन को शहीद कर दिया गया है। इसी तरह से नाज़रीन काम, काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि सूबा बदख्शां और बल्ख के अंदर भी तालिबान पर बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में 10 से ज़ायद तालिबान के मुजाहिदीन शहीद कर दिए गए हैं और कई ज़ख्मी भी किए गए हैं। जबकि नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया दावा कर रही है कि उनकी कार्रवाइयों के अंदर सूबा बल्ख में, बदख्शां में और इसी तरह से रोज़गान के अंदर और फालजा पख्तीका के अंदर जो ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं उनमें काबुल हुकूमत के मज़ीद 48 फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि तालिबान के कई कैदी भी रिहा करवा लिए गए हैं और इसके अलावा भारी माल गनीमत भी तालिबान को हासिल हुए है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, अमरीका की अफवाज का इनखला जारी है, लेकिन तालिबान और काबुल फोर्सेस में झड़पें भी थमने में नहीं आ रही हैं, जबकि निहत्ते शहरियों पर हमलों का सिलसिला भी दराज हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ एक स्कूल पर हमला हुआ था, जो लड़कियों का स्कूल था, जिसमें 70 के लगभग लोग जहाँ भाग हुए थे, जिनमें ज़्यादातर तालिबात थीं, बच्चियाँ थीं, और ये हमला काबुल हुकूमत ने खुद करवाया था। तालिबान का यही दावा है, जबकि काबुल हुकूमत दावा करती है कि यह हमला तालिबान ने किया है। तालिबान कहते हैं कि हम निहत्ते शहरियों पर हमला नहीं करते हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम, पब्लिक मकामात पर मज़ीद हमले भी हो रहे हैं, जिसमें आम शहरियों को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तालिबान ने कहा है कि ईद के बाद इन हमलों का बदला लिया जाएगा कि तालिबान के नाम पर निहत्ते शहरियों को काबुल फोर्सेस कैसे शहीद कर रही है। बारह नाज़रीन काम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC के जो चीफ़ हैं उनसे मुलाकात की है। दुनिया भर के अंदर जो इस्लामोफोबिया के वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए OIC को अपना किरदार फ़ाल करना होगा। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि OIC दुनिया के इस्लामी ममालिक का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लिहाजा मज़ीद किसी प्लेटफॉर्म को बनाने से पहले OIC को अपना किरदार मज़ीद अच्छे अंदाज से अदा करना होगा, ताकि दुनिया भर के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात की रोकथाम हो सके और इसी तरह से मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन को रोका जा सके। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से जो मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा के अइम्मा और खुतबा हैं उन्होंने भी मुलाकात की है। शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने तमाम जो मस्जिदुल हराम के अइम्मा हैं, ग्रुप है, उनके हमरा वज़ीर आज़म इमरान खान से मक्का में मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान की जो दुनिया भर के अंदर दीन के हवाले से या उम्मत मुस्लिमा के दिफा के हवाले से किरदार है उसे सराहा गया है। शेख सुदैस को और इसी तरह से दीगर अइम्मा हरमैन को पाकिस्तान आने की दावत भी दी गई है। अब आइंदा ईद उल फितर के बाद मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तान का दौरा किया जाएगा अइम्मा हरमैन की जानिब से, जिससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती लाजवाल है और आगे बढ़ रही है। इससे दोनों मुल्कों को जहां फ़ायदा होगा वहीं उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद को भी फ़ायदा पहुंचेगा। आगे बढ़े तो हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम ईरान से है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ का एक और मुतनाज़ा बयान सामने आया है, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने कहा है कि अमरीका के साथ मुख्तलिफ मौक़े पर मालूमात का तबादला किया जाता रहा है। कासिम सुलेमानी से राब्ते के लिए भी अमरीका से मालूमात का तबादला किया गया था। इराक़ के अंदर अमरीकी फ़ौजों को उतारने के हवाले से भी बाकायदा जवाद ज़रीफ़ का कहना है कि उन्होंने ख़ुद अमरीका से राबते जारी रखे थे, मुलाकात किए थे। इस हवाले से नाज़रीन काम, जो ईरान की पार्लियामेंट है, ईरान के मीडिया है, ईरान का सोशल मीडिया है और ईरान के जो दीगर पॉलिटिकल तंजीमें हैं उनके दरमियान जवाद ज़रीफ़ की मुतनाज़ा गुफ्तगू को ज़ेर बहस है। मुतनाज़ा गुफ्तगू
گفتگو پر بات چیت جاری ہے۔ جواد ظریف کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جواد ظریف امریکہ سے پس پردہ تعاون کرتے رہے ہیں، تعلقات رکھتے رہے ہیں جو ایران کے مفادات کے خلاف ہے، لیکن بہرحال ناظرین کرام جواد ظریف نے تنہا یہ رابطے نہیں رکھے، بلکہ ایرانی حکومت کا بھی جواد ظریف کو اس حوالے سے سپورٹ تھی، تبھی تو حسن روحانی جواد ظریف کی حمایت کر رہے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایران کے اندر جو مرگ بر امریکہ کے نعرے ہیں وہ محض سیاسی نعرے ہیں، در حقیقت امریکہ کے ساتھ ایران کے پس پردہ اچھے تعلقات قائم رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ مقبوضہ کشمیر اور اسی طرح سے بھارت کی ریاست بنگال سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی درندگی جاری ہے، کورونا وبا کے نام پر مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے نماز تراویح کی ادائیگی، نمازوں کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے۔ کورونا اس قدر پھیل چکا ہے کہ وہاں پر اب ڈاکٹرز نہیں ہیں، عملہ نہیں ہے، سہولیات نہیں ہیں، مزید کورونا سے 10 سے زائد افراد مقبوضہ کشمیر کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ درندگی بھی جاری ہے۔ تازہ سرچ آپریشن کے اندر بھارتی فوج نے مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ بھارتی فورسز کی جانب سے نہتے کشمیریوں کو شہید کرنے کے لیے فیک انکاؤنٹر کے سلسلے کو بھی بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ عید الفطر کے موقع پر سخت لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ نماز عید بھی ادا نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بھارت کی ریاست بنگال سے خبر ہے کہ وہاں پر بی جے پی ممتا بنرجی کی جماعت کی فتح کے بعد اب متنازع الزامات لگا رہی ہے، جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ بی جے پی کے لوگوں کو مارا گیا اور یہ ویسٹ بنگال کے اندر ممتا بنرجی کی جماعت نے خود کیے ہیں، لہٰذا ممتا بنرجی کو اقتدار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ویسٹ بنگال کے اندر حالات کشیدہ ہیں، سوشل میڈیا پر متنازع گفتگو جاری ہے اور اسی طرح سے متنازع ویڈیوز اور اسی طرح سے دیگر تصاویر بھی نشر کر کے باقاعدہ بی جے پی کے انتہا پسندوں کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ ممتا بنرجی جو وہاں کی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جماعت کو تھریٹ کیا جائے، دھمکیاں دی جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام سکھوں کے خلاف بھی بھارت کے اندر متنازع اقدامات جاری ہیں، سکھوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور سکھوں کے احتجاج کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، ختم کروایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں سکھوں کے خلاف مودی نے کالے قوانین بنائے تھے جن کے خاتمے کے لیے سکھ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن مودی دہشت گرد سکھوں کے خلاف بھی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں جو مودی حکومت کی تباہی کا باعث بنے گا، سکھ رہنما یہی کہتے ہیں۔ جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام بھارت کے اندر کورونا کی تباہکاریاں جاری ہیں، مختلف ملکوں سے بھارت کو امداد فراہم ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایمریٹس ایئر لائن کے ذریعے سے اکوپمنٹ اور اسی طرح سے دیگر میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ باقاعدہ مفت فراہم کی جا رہی ہیں، یعنی ایمریٹس کے جہاز امارات ایئر لائن کے جہاز مفت میں بھارت کی مدد کر رہے ہیں، جس سے بھارت کی دنیا بھر کے اندر بدنامی بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے چائنا نے بھی باقاعدہ جو بھارت کے ادارے ہیں انہیں $1 ملین کی تقریباً مالیت کی جو امداد ہے وہ فراہم کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسرائیل کی جانب سے بھی جو میڈیکل عملہ ہے اور اسی طرح سے میڈیکل آلات ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں فری میں، جبکہ ناظرین کرام امریکہ کی جو خاتون جو نائب صدر ہیں انہوں نے بھی کملا ہیرس نے بھی کہا ہے کہ جو بھارت کے اندر صورتحال ہے وہ کافی کشیدہ ہے، اس پر امریکہ بھی بھارت کی مدد کرے گا، لیکن بھارت کے اندر جو راہل گاندھی ہیں یا دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ مودی کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ مودی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں رہیں، کیونکہ انہوں نے بھارت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے جو صورتحال کرنی چاہیے تھے، جو حالات کرنے چاہیے تھے، انتظامات کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے گئے، یہی وجہ ہے ہیلتھ سسٹم بیٹھا ہوا ہے اور بھارت کے اندر تباہی جاری ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ غزہ سے مزید اسرائیل کے خلاف راکٹ حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز دعویٰ کر رہی ہے کہ غزہ میں بمباری بھی کی گئی ہے، چونکہ حماس کے لوگ غزہ سے میزائل حملے کر رہے ہیں، اس لیے رد عمل میں اسرائیل بھی بمباری کر رہا ہے، جبکہ آنسو گیس شیلنگ کا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں پر خود ریسٹرکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، ان کے راستے بند ہیں، ان کا محاصرہ ہے۔ اس وجہ سے کیا وہ اپنا احتجاج نہ کریں، کیا وہ اپنی آزادی کے لیے باہر نہ نکلیں؟ اگر وہ احتجاج کرتے ہیں انہیں مارا جاتا ہے، جب ان کو مارا جاتا ہے تو وہ بھی رد عمل میں حملہ کرتے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام فلسطین کے اندر بیت المقدس میں ویسٹ بینک کے اندر بھی حالات کشیدہ ہیں، جھڑپوں کے اندر مزید درجنوں افراد زخمی اور گرفتار کر لیے گئے
ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی درندگی کو بند کروانا ضروری ہے۔ اینٹی اسرائیل موومنٹ قرار دیا جا رہا ہے اسرائیلی اخبارات اور میڈیا کی جانب سے، لیکن یہ اینٹی اسرائیل یا اینٹی جیوش موومنٹ نہیں ہے، بلکہ یہودی انتہا پسندوں کے خلاف موومنٹ ہے جس پر پوری دنیا کو بیک آواز ہو کر اسرائیل کے خلاف پابندیاں عائد کروانا ہوں گی۔ ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ شام سے ہے۔ ناظرین شام کے اندر جو آئل فیسلٹیز ہیں وہاں پر آگ بھڑک اٹھی ہے جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں بشار الاسد درندے نے جو شام کے اندر آئل کے کنویں ہیں وہ یا تو رشیا کے حوالے کر رکھے ہیں یا پھر ایران کے جنگجوؤں کو دے رکھے ہیں، اور کچھ کنووں پر امریکہ اور یورپ نے بھی قبضہ جما رکھا ہے جو وہاں کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں اور نہتے شامی مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین امریکہ سے ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے 17 ریاستوں کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، کیونکہ ناظرین ان 17 ریاستوں کے اندر جو پیٹرول کی پائپ لائن تھی، جو سب سے بڑی پائپ لائن تھی، اسے سائبر اٹیک کے ذریعے سے تباہ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد حالات کشیدہ ہیں، پیٹرول کی قلت ہے اور دیگر سہولیات بھی ناپید ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے خلاف سائبر اٹیک یا تو ایران کروا رہا ہے یا پھر چائنا اور رشیا کروا رہے ہیں، لیکن امریکہ کی سیکیورٹی کا پول کھل گیا ہے کہ وہ ان سائبر اٹیک کو روکنے میں ناکام ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ یمن سے ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ یمن سے ہے۔ ناظرین یمن کے اندر حوثیوں کی درندگی جاری ہے۔ حوثی دہشت گردوں کی جانب سے یمن کے نہتے شہریوں پر، تاجروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک بڑا تجارتی سینٹر تھا جسے حوثیوں نے تباہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کا العربیہ میڈیا چینل ہے جس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ صنعاء کے اندر جو سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا اسے دھماکہ خیز مواد کے ذریعے سے تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ تاجروں کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، دیگر اداروں کو بھی، اور پورے یمن کے اندر حوثی دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین حوثیوں کے درمیان اور سعودی اتحاد کے درمیان تازہ جھڑپیں بھی سامنے آئی ہیں، جس میں حوثیوں کے مزید میزائل اور ڈرون طیارے تباہ کر دیے گئے ہیں اور حوثیوں پر بمباری بھی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں حوثیوں کے ٹھکانے اور حوثیوں کو ہلاک کرنے کا سعودی میڈیا، سعودی اتحاد دعویٰ کر رہا ہے۔ ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ساؤتھ کوریا اور اسرائیل کے نئے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل اور ساؤتھ کوریا کے درمیان فری ٹریڈ پیکٹ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، فری تجارت کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر اسرائیل اپنی متنازع سرگرمیوں میں مشہور ہے، لہٰذا دنیا کے مختلف ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے سے یا بنانے سے باز رہنا ہوگا تاکہ اسرائیل کی متنازع سرگرمیوں سے اسرائیل کو روکا جائے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر حالات بھی کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ جو چائنا کے جنگی جہاز ہیں وہ مشقیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ناظرین جو امریکہ ہے اور ان کے اتحادی ہیں وہ بھی ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر تائیوان، ہانگ کانگ کے ساتھ مل کر چین کے خلاف متنازع سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چین کا ایک خلائی راکٹ تھا جو بحیرہ عرب کے اندر گر کر تباہ ہو گیا ہے، اس پر بھی دنیا بھر سے چائنا کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ چائنا کی متنازع سرگرمیوں سے دنیا کے امن کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔